بخت संवारने वाला, किस्मत को बदलने वाला। आज 5 मुहर्रम उल हराम मंगल के दिन का सबसे बड़ा अमल, जो लोग आज के दिन का ये खास अमल सिर्फ एक बार कर लेते हैं, उनका बख्त संवर जाता है। अगर उनके मुकद्दर में बदबख्ती हो तो उसको मिटाकर अल्लाह नेक बख्तों में लिख देता है। किस्मत के मारे हुए, गुर्बत के सताए हुए, गरीबी के मारे हुए, तंग दस्त हाल, परेशान हाल, बेसहारा लोग, फकीर लोग आज ये अमल करें तो गनी हो जाते हैं। इसलिए कि आज का दिन बड़ा अहम दिन है। आज है 5 मुहर्रम उल हराम और इस्लामी साल का पहला मंगल है, और इसलिए इस दिन को जो लोग ये अमल करते हैं, इसका पहला इसमें मुबारक ही उनका मुकद्दर खोल देता है। क्योंकि आपने दरूद पाक पढ़कर अल्लाह का ये नाम लेना है जिसके ज़रिए किस्मत संवरती है। अमल इंतहाई आसान है लेकिन बड़ा मुजर्रब है। जो लोग इस अमल को करेंगे यकीनन अपनी जगह से बाद में उठते हैं। किस्मत का सितारा पहले चमक जाता है, बख्त पहले संवर जाता है। इसलिए आपने करना क्या है, क्योंकि इस अमल की बदौलत बेहमदिल्लाह बहुत सारे लोग, हजारों लोग कामयाब होते हैं। हर साल बहुत सारे फकीरी से अमीरी की तरफ जाते हैं, गुर्बत के मारे हुए अमीर हो जाते हैं। इसलिए कि आपने इस अमल मुबारक को कुछ इस तरतीब के साथ करना है कि आज की ख़ास दुआ जो आज के दिन की है, इसको आपने ज़रूर पढ़ना है। पढ़ने का तरीका मैं अर्ज़ करता हूँ कि सबसे पहले आपने आज बावुज़ू होकर, जो शख्स बेरोज़गार है, रोज़गार के सिलसिले में हमेशा से परेशान है, वो बंदा आज बावुज़ू होकर अपने मकसद को अपने ज़हन में रख कर सिर्फ इस अमल को इस तरतीब के साथ पढ़ेगा। अमल देखें, आपको स्क्रीन पर भी चंद एक चीज़ें नज़र आ रही हैं। कुछ चीज़ें इसके इबादत भी आपने पढ़नी हो, यानी कि इन्ना आतोइना कल कौसर, और ये इस्तग़फ़ार का अमल कहलाता है। कहते हैं अगर बंदे की 5000 भी हाजतें हों तो अल्लाह अपने फजल से अपनी रहमत के ज़रिए पूरी फरमा देता है। इसलिए आपकी जितनी हाजतें हैं सबका आज तसव्वुर कर लें। कहते हैं जो सारी ज़िंदगी नहीं मिल सका, आज इस अमल की बदौलत वो सब कुछ मिल जाता है। बशर्त है कि कोई बंदा इस अमल को सिद्ध के दिल के साथ करे। क्योंकि जो दुआ आपको बताने लगा हूँ, ये दुआ मुकद्दरों को संवारने वाली है। क्योंकि ये दुआ एक अजीम शान इबादत है जिसकी अजमत फजीलत पर बकसरत कुरान की आयात का नज़ूल हुआ है। अहादीस मुबारक में ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है। इसलिए कि ये दुआ अंबिया ने मांगी है, रसूलों ने मांगी है। अब आपने वो आयत मुबारक जो कुरान मजीद की दुआ भी है और कुरान की मुकम्मल मुस्तकिल आयत भी है जो नबियों ने भी पढ़ी है, इसलिए उसके पढ़ने के बाद अल्लाह की फ़ौरन मदद आ जाती है। उस बंदे को हर मैदान में गलबा मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि जिस बंदे की दुआ कबूल नहीं हो रही या जल्दी दुआ कबूल नहीं हो रही, जो शख्स चाहता है मेरी तमाम दुआएं कबूल हों, मैं मुस्तजाब दावा बन जाऊं, वो शख्स इस तरतीब के साथ आज ही अमल कर ले और दुआ कर ले, उसकी हर दुआ कबूल हो जाएगी, उसके हालात बदल जाएंगे। इसलिए आपने करना क्या है, सबसे बड़ी और अहम चीज़ जो मैं आपको बताने लगा हूँ, कबूलियत के मुख्तलिफ वाक़यात आपने सुने होंगे। क्योंकि दुआओं की कबूलियत का सिलसिला जारी है। आज माह मुहर्रम उल हराम की 5 तारीख है, 4 दिन गुजर चुके हैं, आज 5वां दिन है। बाकी 5 दिन फिर पहला अशरा मुकम्मल हो जाएगा, फिर बहुत देर बाद ये मौका मिलेगा। इसलिए इस मौके को गनीमत समझें, आज ही अपने लिए अल्लाह से दुआ मांग लें। क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, यानी तुम्हारा रब फरमाता है मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा लूँगा। इसलिए दोस्तों आज आपने उस तरतीब के साथ इस अमल को करना है कि इसके अंदर जब ये दुआ पढ़ेंगे, देखिए तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की हैं, वो वाहदहू ला शरीक है। हम इस बात की गवाही देते हैं, इसका हम इनकार नहीं करते। अल्लाह ताला ही की ज़ात सबसे बड़ी ज़ात है, वही अजीम ज़ात है। इसलिए वो मजलूमों की दुआओं को सुनता है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, उसने अता कर दिया। ज़करिया ने दुआ मांगी अल्लाह ताला की बारगाह में, तो अल्लाह ताला ने उनको बेटा अता कर दिया। हज़रत अय्यूब ने बीमारी से शिफा की दुआ मांगी तो अल्लाह ने उनको शिफा अता कर दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस महीने में तौबा की दुआ की तो अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा ली। जंग बदर में सहाबा कराम की दुआ, आका अलैहिस्सलाम तो मुस्तजाब दावा है ना, उनकी तो
تو ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اس لیے سفر طائف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ حضور کی تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے ہم گناہ گار بھی دعا اگر اس طرح کریں کہ آج کے دن اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ کہ سب سے پہلے باوضو ہو کر کہیں بھی بیٹھ کر اس عمل کو کریں تو آپ قبلہ کی جانب منہ کر لیں، اور آپ اس عمل سے پہلے درود پاک پڑھیں گے۔ صرف اور صرف آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، آج کے دن کا خاص درود پاک، درود ابراہیم پڑھنا سب سے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اگر یہ درود پاک آپ کو نہیں یاد، آپ اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو افضل ہے وہ میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے، اور یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی حقیقت پر مبنی میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی دعاؤں کی قبولیت اور وظیفے میں کامیابی 100% ہے۔ اس لیے آپ اگرچہ سمجھ لیں ہوں گے کہ اس کے لیے میرا ٹائم لگے گا، ٹائم کو آج نہ دیکھیں، آج سارے کام چھوڑ کر بھی اگر یہ عمل اس ترتیب کے ساتھ کرنا پڑے تو یہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ جہاں آپ در در کی ٹوکرے کھا رہے ہیں، آپ زندگی کو بڑی مشکلات کے ساتھ گزار رہے ہیں، وہاں آپ اس عمل کو اگر کر لیتے ہیں تو آپ کی دعاؤں کی قبولیت بھی شروع ہو جاتی ہے اور آپ کے حالات بدلنا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو دعاؤں کی قبولیت بے شمار واقعات تاریخ سے ملتے ہیں، اس لیے بہت سارے واقعات مشہور بھی ہیں۔ اب میں ان کی جانب گئے بغیر صرف آپ کو عمل کا طریقہ سمجھانے لگا ہوں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرا موقع ہے، اس جیسا موقع بار بار ہاتھ میں نہیں آتا۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے مجھے پورا سال لاکھوں نہیں کروڑوں ملتے رہیں تو وہ بندہ بھی اس عمل کو ضرور کرے۔ تو سب سے پہلے اس نے درود پاک پڑھنا ہے، صرف اور صرف جس کی تعداد ہے 7 مرتبہ، 7 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ درود پاک پڑھ کر آپ نے اپنے مقصد اپنے ذہن کو یعنی مقصد کو اپنے ذہن میں پہلے رکھ لینا ہے۔ اس سے گھر میں بے برکتی جو ہوتی ہے نا، جو گھر میں نحوست ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے، اور اس سے جو انسان قرضے میں جکڑا ہوتا ہے نا، قرضہ اتارنا جس کے لیے مشکل ہے، بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اب میرے اوپر قرضہ اتنا آ گیا ہے کہ ساری زندگی بھی یہ کماتا رہوں تو میرا یہ قرضہ نہیں اترے گا۔ ان لوگوں کے لیے ایسی جگہوں سے انتظام ہوتا ہے کہ ہر شخص حیران رہ جاتا ہے، لیکن ایک بات کا آج عہد کر لیں کہ کھانے پینے کی اشیاء اور روزی کی دیگر چیزوں کو کبھی ضائع نہ کیا کریں، اس سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ اکثر بچے دسترخوان پر ٹکڑے گرا دیتے ہیں، اگر وہ صاف ہو تو پکڑ کر کھا لیا کریں، اپنی پلیٹ برتن کو اچھی طرح صاف کریں۔ رزق ملے گا تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اس عمل کی بدولت رزق کے دروازے بحمداللہ بہت کھل جاتے ہیں اور تنگیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ آج آپ نے عہد کرنا ہے کہ میں ہمیشہ ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤں گا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤں گا، جو کھانا کو ضائع کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کروں گا۔ اس کے ساتھ اس عمل کو آپ نے اس نیت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ یہ کام میں اپنی زندگی میں اب شامل کر لوں گا، یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، اپنے بچوں کو بھی یہ سکھا دیں۔ اب آپ نے درود پاک پڑھ کر سب سے پہلی چیز جو پڑھنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے، یاد کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہم سب کی ہر فریاد کو سن لے، اور اللہ ہی سب کی فریاد کو سننے والا ہے، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اس سے جو مانگتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے آج مانگنے کا دن ہے، آج عطاؤں کا دن ہے، اس لیے جیسے جیسے مانگتے جائیں گے ویسے ویسے تمہارے لیے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ اب آپ نے سب سے پہلے جو چیز میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے مانگنا ہے یا فتاح کے ذریعے، یعنی اس کا مطلب ہے اے کھولنے والے، اللہ تمہارے لیے سارے در و دیوار کھول دے گا، رزق کے دروازے کھول دے گا، اور تمہارے لیے قسمت کا ستارہ چمک جائے گا۔ اس لیے اس عمل سے گھر میں دولت بھی آتی ہے، برکت بھی آتی ہے، کثرت بھی آتی ہے، ساری چیزیں اس عمل کی بدولت ملتی ہے۔ گھر سے بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے، کاروبار میں بے حساب برکت آتی ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اس کو آپ نے پڑھنا ہے صرف اور صرف 100 مرتبہ۔ آپ 100 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھیں گے جس کا مطلب ہی کھولنے والے۔ تصور رکھیں گے قسمت کو کھولنے کا، بختوں کو کھولنے کا، قسمت کو سنوارنے کا، بخت سنوارنے کا تصور یہ رکھ کر آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے۔ پھر دیکھیں تمہارے حالات کس قدر عروج کی طرف جاتے ہیں، تمہارا زوال کیسے ختم ہوتا ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں کیسے پیدا فرماتا ہے۔ جب بندہ یہ کرتا ہے تو بندہ خود تصور کر لیتا ہے کہ واقعی میرا رب تو مجھے ایسی جگہوں سے نواز
نواز رہا ہے جہاں سے میرا غمان بھی نہیں جاتا تھا۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب اس عمل مبارکہ کو کیا تو یہ اس میں مبارک پڑھتے ہوئے جیسے میں نے نیت کہی ویسے نیت کرنی ہے، اپنا تصور ویسے رکھنا ہے، ہر ایک چیز پر آپ کا تصور مختلف ہوگا، اس تصور کے ساتھ آپ نے اس عمل کو لے کر چلنا ہے۔ بس اس ترتیب کے ساتھ اگر آپ نے مکمل سمجھ کر اس عمل کو کر لیا تو آج انشاءاللہ وہ چیزیں ملیں گی، وہ اللہ کی عطائیں ہوں گی یہ جس کا آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ اب آپ نے دوستو اس اسم مبارک جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس سے پہلے آپ نے جو عہد میں نے بتایا ہے وہ عہد اللہ سے لازمی کرنا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھ کر آپ نے اس تسبیح کو یعنی کہ یا فتاح اس کے تصور میں جو تصور بتایا اس کے تصور رکھتے ہوئے آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہوگا۔ تو یہ اسم مبارک انشاءاللہ آپ کو ہر آفت سے ہر بیماری سے اللہ محفوظ فرما لے گا، اس کی بدولت ہر شر سے تمہاری حفاظت ہوگی، اس کی بدولت اگر تمہارے راستے میں پہاڑوں جیسی بھی مشکلات ہیں تو اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت سے وہ سب ریزہ ہو جائیں گی، اس لیے کہ یہ عمل انتہائی مجرب ہے، بڑا طاقتور عمل ہے۔ اس جیسا عمل شاید یعنی کہ یوں سمجھے کہ اگر ماہ محرم الحرام میں ابھی تک آپ کچھ حاصل نہیں کر سکے تو اس عمل کی برکت سے آپ ماہ محرم کی ساری برکتیں حاصل کر سکتے ہیں، رحمتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل مبارکہ کو کرنا ہے کہ آپ نے یہ اسم مبارک پڑھتے ہوئے تصور اور خیالات، اسی طرح اس کے بعد جو چیز آپ نے پڑھنی ہے وہ بڑی اہم اور ضروری ہے، وہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے لیے اللہ کے خزانے لے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ جس کو چاہے جتنا چاہے عطا فرما دے، وہ جس کو عطا کرے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ میرے مالک کا کرم ہے کہ وہ ہمہ وقت ہمارے اوپر اپنا فضل فرماتا ہے، اپنی رحمت کے دروازے کھولتا رہتا ہے۔ اس لیے جو لوگ اپنے گھروں سے اس طرح کے معاملات میں لڑائی جھگڑوں میں فتنہ فساد کی وجہ سے پریشان ہیں اور اپنے گھر میں روزگار کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے، مال کی دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، اکثر گھروں میں عمومی طور پر جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ مال و دولت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ پیسہ کم آئے تو گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، جب پیسہ رزق وافر ہو تو پھر بہت کم چانس ہوتے ہیں لڑائی جھگڑوں کے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب اس عمل کو کر لیا تو گھروں سے لڑائی جھگڑے بھی ختم، محبتیں شروع، اور گھر کے اندر امن بھی آئے گا، سکون بھی ملے گا، پورا سال خوشحالی بھی رہے گی۔ اور کہتے ہیں کہ جو بندہ اس عمل کو کرتا ہے پورا سال نہ اس کی جیب پیسوں سے خالی ہوتی ہے، نہ اس کا گھر مال و دولت سے خالی ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے یہ اسم مبارک جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے اس کی بدولت اللہ تمہارے لیے ساری راہیں کھول دیتا ہے، قیدیوں کو رہائی مل جاتی ہے، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، جن کا کاروبار نہیں چلتا کاروبار چلنے لگ جاتا ہے، جن کے معاملات رکے ہوئے ہیں ان کے معاملات چلنے شروع ہو جاتے ہیں، قیدیوں کو رہائی بھی مل جاتی ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ، اسی طرح جو شادی شدہ نہیں ہیں ان کی شادی کے لیے بہتر اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اب آپ نے سب سے پہلے جو چیز میں نے آپ کو بتائی اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کے پڑھنے کے بعد اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ کیسے کہ مالک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، تیری عطا میں کوئی غرض نہیں ہوتی، تو بے حساب عطا کرتا ہے اور بغیر غرض کے بغیر کسی معاوضے کے عطا کرتا ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ اس طرح کے الفاظ بولتا ہے نا پھر اللہ اس کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ اس لیے آپ نے جب یہ پہلا اسم مبارک ہے قسمت کو کھولنے کے لیے، مشکلات کی دوری کے لیے، قرضے سے نجات کے لیے، بیماری سے شفا کے لیے، غم سے چھٹکارے کے لیے، آپ نے جتنی رکاوٹیں ان چیزوں کے اندر اس کو دور کرنے کے لیے سے پڑھ لیا تو اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا وہابو، یا وہاب اے بہت زیادہ عطا کرنے والے۔ دیکھیں یہ عمل اس ماہ محرم میں بار بار اس طرح کے اعمال آ رہے ہیں جس میں یہ کھولنے والا اسم مبارک اور بہت زیادہ عطاؤں کا تعلق جس کے ساتھ ہے، پھر سورۃ کوثر کا تعلق، کیونکہ سورۃ کوثر کے اندر بھی ایک قربانی کا ذکر ہے، اور امام علی مقام نے بھی کربلا کی سرزمین پر اپنا تن من دھن، اپنی جان مال اولاد سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر کے اس امت کو یہ واضح پیغام دیا ہے کہ جو اللہ
کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے، اللہ پھر ہمیشہ اس کو دنیا میں رہی دنیا تک آباد بھی رکھتا ہے، زندہ بھی رکھتا ہے۔ آج ہر جگہ امام علی مقام کا تذکرہ ہے اور ہم فخر سے کہتے ہیں ہم حسین والے ہیں، ہم حسینی ہیں۔ اس لیے جو لوگ امام علی مقام سے محبت کرتے ہیں وہ کمنٹ میں ضرور 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل بیت اور صحابہ کرام اور تمام شہداء کرب و بلا جو 72 تن شہید ہوئے ان کی روحوں کو پیش کر کے اس کا ثواب میرے ملک کر دیں، اور اس کا ثواب ان کی روحوں کو پیش کر کے کمنٹ میں نام لکھ دیں۔ انشاءاللہ ہم خصوصی دعا کریں گے، اللہ ان شہداء کرب و بلا کا صدقہ سب کی مشکلوں کو آسان کر دے گا، ہر قسم کی پریشانی کو اللہ دور فرما دے گا۔ اب یہ جو اس میں مبارک میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس کو آپ نے رزق، دولت، عزت، شہرت کی نیت سے پڑھنا ہے۔ پہلا جو رکاوٹیں ہیں اس کو کھولنے کی نیت سے۔ اب جو اللہ والوں نے ترتیب بتائی ہے نا، میں اس ترتیب کو بار بار پڑھ کر سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیسا کمال کا عمل ہے، اور اس لیے میں سب سے پہلے اپنے دوست احباب کو یہ عمل کروا رہا ہوں، اور لوگ اس عمل کو کر کے بہت سارے برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک نہیں کی تو آپ فوری طور پر اس اسم مبارک کو آپ 100 بار پڑھیں گے۔ اس طرح آج کیونکہ ہے 5 محرم، یہ 5 کی نسبت جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، 5 تن پاک کی نسبت، تو یہ 5 تن پاک کی نسبت والا عمل، تمہاری نسبت جب اس کے ساتھ ہو جائے گی تو اللہ تمہیں وہ عروج عطا کرے گا کہ تمہاری زندگی میں کبھی زوال نہیں آئے گا۔ بہت سارے لوگوں کے پاس رزق اتنا آتا ہے لیکن اچانک یکدم سب ختم ہو جاتا ہے، لیکن جس نے یہ عمل کر لیا، جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا، اس کا رب پھر کبھی اس کو رسوا نہیں کرتا۔ آپ نے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ یہ سارے اعمال اس کے قرب کا ذریعہ ہیں، اس کی رضا کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، تاکہ ہماری زبان میں ایسی تاثیر پیدا ہو کہ زبان سے جو الفاظ نکالیں ہمارا رب ان کو قبول فرما لے۔ رزق دولت کی وجہ سے اگر صحابہ کرام میں بھی کوئی شخص پریشان ہوتا تھا تو وہ حضور کے در انور پر حاضر ہو جاتا تھا۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے رخ پھیر لیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک عمل دیا، وہ بندہ ایک ہی ہفتے کے اندر، وہ صحابی اتنے امیر ہوئے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ دنیا تو میرے پاس اتنی آئی ہے کہ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں، میرا گھر مال و دولت سے بھر گیا ہے۔ اس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے عمل کے اندر تاثیر تھی کہ وہ ایک ہفتے کے اندر امیر سے بھی امیر ہو گیا۔ اس لیے پھر ایک صحابی اور آئے، انہوں نے بھی حضور کی بارگاہ میں یہی عرض کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اور اس کے علاوہ اور ایک عمل بتایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا اس کی برکت سے تم خود تو امیر ہو جاؤ گے لیکن اللہ تمہارے ہمسایوں کو بھی امیر اور غنی کر دے گا۔ اس لیے دوستو یہ اعمال جو رزق کے لیے، دولت کے لیے کرنا، یہ جائز ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی حرج نہیں ہے۔ اس لیے آپ اللہ کی رضا کے لیے آج کے اس خاص عمل کو، جو آج منگل کے دن کا عمل ہے، اس کو کریں، پھر دیکھیں تمہارے لیے راہیں کیسے کھلتی ہیں۔ تو اس لیے آج ہم نے اس ترتیب کے ساتھ یہ 5 چیزیں 5 تن پاک کی نسبت سے پڑھنی ہیں، اور پھر دیکھیں اللہ، دیکھیں رزق ہر بندے کی بنیادی ضرورت ہے، کوئی بھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ جو کہتے ہیں مجھے رزق کی ضرورت نہیں ہے، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ محض بے وقوفی کرتے ہیں، کیونکہ رزق ہی آج کل جو ہے نا وہ یعنی رزق کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے، یعنی رزق کے اسباب اللہ تعالیٰ ہر بندے کے لیے پیدا فرمائے۔ میری یہ دعا ہے کیونکہ آج اکثر لوگ دولت رزق نہ ہونے کی وجہ سے، فاقے کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے لڑائی جھگڑوں میں، فتنہ فساد میں مبتلا ہو گئے، دین سے دور ہو گئے۔ اس لیے دنیا کا نہ ہونا بھی جو ہے وہ بھی بہت بڑی آزمائش کا کام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں، آج جتنا مانگ سکتے ہیں آج مانگیں، اس قدر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا۔ اس لیے مانگنا آپ کا کام ہے، عطا کرنا میرے رب کا کام ہے۔ اس لیے نئی نئی قسم کے وہ تمہارے لیے اسباب پیدا فرما دے گا، نئی تمہارے لیے راہیں کھول دے گا۔ بس آپ نے اب جو اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا ہے، وہ اس ترتیب کے ساتھ مانگنا ہے تاکہ آپ کی مفلسی اور غربت کا خاتمہ ہو
فرماؤ۔ اور اسی طرح جن لوگوں کی بچوں کی بچیوں کی شادیاں اس وجہ سے رکی ہوئی ہیں کہ ان کے گھر میں دولت نہیں ہے، ان کے گھر میں رزق نہیں ہے، جہیز کے لیے سامان نہیں ہے، دلہے کے پاس اپنے نظام چلانے کے لیے یعنی شادی برات کے لیے، مہمانوں کے لیے، ولیمے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ لوگ اس عمل کو کریں، یکدم اچانک اتنی آمدن بڑھ جائے گی، اتنا کاروبار بڑھ جائے گا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص حیران ہوگا اور سب گھر والے بھی حیران ہوں گے۔ اس طرح اگر کوئی شخص کسی ملازمت سے معطل کر دیا گیا ہے، فیکٹری کاروبار سے نکال دیا گیا ہے، اب اس کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، تو وہ یہ عمل کرے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام فرما دیتا ہے کہ وہ بندہ چند لمحوں کے اندر غنی ہو جاتا ہے، مالا مال ہو جاتا ہے، امیر ہو جاتا ہے۔ عام لفظوں میں اگر میں بتاؤں تو وہ بندہ امیر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اب آپ نے پڑھنا یہ ہے کہ یا رزاق، اے رزق دینے والے۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ اسم مبارک جو ہے یہ دولت کی کنجی ہے۔ جب آج کے دن پڑھا جائے تو یہ یوں سمجھے تمہارے ہاتھ میں ایک دولت کی کنجی آ گئی، چابی آ گئی ہے، لہٰذا اسے پڑھنے والا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے خالی نہیں رہ سکتا۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ والوں نے سمجھائی ہے، انہوں نے بتائی ہے۔ پھر جس نے پڑھا ہے وہ کبھی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوا، اس کی جیب کبھی دولت سے خالی نہیں ہوئی، اس کا گھر ہمیشہ خیر و برکت کے ساتھ بھرا رہا ہے۔ اس لیے جو شخص اس کو بیٹھ کر آج تنہائی میں کھڑے یا جہاں بھی اس کو موقع ملے، وقت ملے، وہ اس عمل کو کر لے، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی ختم ہوگی۔ خاص کر رزق کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ سے جو رزق کا مانگنا ہے، جس کو جب پڑھنا ہے تو تصور آپ نے رزق کا رکھنا ہے، دولت کا رکھنا ہے، تو اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ۔ اب جو اللہ تعالیٰ سے دیکھیں رزق بھی ہو، دولت بھی ہو، شہرت بھی ہو، اگر عزت نہ ہونا تو کچھ بھی پلے نہیں پڑتا۔ یعنی لوگ اگر عزت ہی نہ کرے تو عزت حاصل کرنی ہے، اس کو کیسے حاصل کرنا ہے، کیسے آپ نے لوگوں کے دلوں میں اپنا رعب، دبدبا اور اپنا پیار، اپنی محبت داخل کرنی ہے، وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت مبارکہ کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صفت کا جو ہے وہ آپ کو مظہر بنا دے گا، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رنگ آپ کے اوپر بھی چڑھا دے گا اور اس کی برکتیں آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو اب آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح عزت مانگنی ہے جیسے لوگ مانگتے ہیں اور پھر ان کو مل جاتی ہے۔ اور یہ اسم مبارک جو ہے یہ چوتھا کام آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہ چوتھا کام بھی آپ نے صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ کوثر شریف کو آپ نے پڑھنا ہے اس ترتیب کے ساتھ کہ آپ کو جو طریقہ بتایا جائے اس طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب جو اسم مبارک میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں اس کے بعد آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، اور یہ آپ کا چوتھا کام میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد پانچواں کام ہے، چھٹے نمبر پر جو میں نے پہلے چیز بتائی تھی وہ یہ کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جب عمل کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو توبہ لازمی کرنی ہے۔ 33 بار آپ نے توبہ کے الفاظ یہ پڑھنے ہیں جو آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں، یعنی استغفر اللہ، اس کو آپ نے 33 بار پڑھنا ہے۔ پھر مختصر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں کہنا ہے کہ یا اللہ میری زندگی کی پچھلے سال کی تمام خطاؤں کو معاف فرما، میرا سال جو ہے یہ خوشیوں کا سال بنا دے، غموں سے نجات کا سال بنا دے۔ انشاءاللہ خوشیاں تمہارا مقدر بن جائیں گی، غم تم سے دور کر دیے جائیں گے، راحت اور رحمت کے باب تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اب آپ نے اس میں مبارک جو میں عرض کر رہا ہوں وہ ہے یا معزو، اے عزت دینے والے، یا معزو، یا معزو۔ اللہ تعالیٰ اتنی عزتیں عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران ہوں گے، بلکہ ہر بندہ تمہاری قسمت پر فخر کرے گا، رش کرے گا، ہر دیکھنے والا حیران ہو جائے گا کہ یہ بندہ کیا تھا اور کیا بن گیا۔ اس لیے آپ نے اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے جو تعداد میں ہم نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے جو 33 مرتبہ میں نے الفاظ آپ کو بتائیں وہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں مختصر سی حاضری دے کے توبہ کے الفاظ جو میں نے بولے ہیں بول کر پھر اس عمل کو یہ 4 اسماء مبارکہ چاروں طرف سے آنے والی غم اور پریشانیوں کو دور کریں گے، ہر دکھ اور مصیبت تمہاری ختم ہوگی اور ہر طرف سے تمہارے لیے کامیابیوں کے راہیں کھل جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ 3 آیات والی سورت کو جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی وہ مقام، وہ عروج، وہ عزت ملے گی
جس کا آپ نے سوچا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے ذریعے غیبی مدد ملتی ہے۔ گناہ جتنے بھی بندے کے ہوں سارے کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں، غم جتنے بھی ہوں سارے کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں، دکھ اور مصیبتیں جتنی بھی ہوں ساری کی ساری دور کر دی جاتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اب اس سورہ مبارکہ کو آج کے دن آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ 11 مرتبہ پڑھنا آپ کے لیے یوں سمجھے جیسے آپ نے 11,000 بار پڑھ لیا ہے، کیونکہ اس کا ایک بار پڑھنا نہیں، جیسے ایک دن کا روزہ رکھنا ایک دن کا نہیں، ایک مہینے کے روزے رکھنے کا ثواب ہے، اسی طرح اس کی برکتیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، دعاؤں میں بھی شامل ہونے کا طریقہ بتایا، اس میں بھی شامل ہوں۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔